Assalamu alaikum all viewers. Welcome to my YouTube channel Learners Club. This is Syed Inayat. So guys, today our lecture, one of the most important lecture in the Pakistan history. So guys, without time waste किए viewers, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और स्टार्ट करते हैं. So political evolution since 1971. 1971 से लेकर अब तक का जो पॉलिटिकल्स अर्थ का है, या आप कह सकते हो पॉलिटिकल्स जो दौर चला है, यानी ड्यूरेशन चली है उसके हिसाब से. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट किए. तो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तारीख़ इब्तदा से ही सिविल मिलिट्री जो है उसकी ग्रोथ की खसूसियात ही रही है. इन ग्रोथ की वजह से ही टेंशन्स आप कह सकते हो या ग्रोथ कहते हो, टेंशन्स की वजह से ही जो पॉलिटिकल प्रोसेस है पाकिस्तान का, पॉलिटिकल प्रोसेस के अर्तका में ताख़ीर हुई है या उनमें हमेशा से ही डिलेड हुई है, या आप कह सकते हो कि उनमें रुकावटें पैदा हो गई हैं. किसकी वजह से? ये जो टेंशन्स ऑफ सिविल्स मिलिट्री का जो दौर चला है, जिसकी ड्यूरेशन चली है, तो इन्हीं की वजह से ही पाकिस्तान की जो बका है, पाकिस्तान की जो ज़िंदगी है, उसको प्रोग्रेसिव की वे पर चलने के लिए संगीन आप कह सकते हो कि डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए बहुत सी चैलेंजेस दरपेश आई हैं. किनकी वजह से? सिविल्स मिलिट्री की वजह से ही, उनकी टेंशन्स की वजह से ही. सेकंड है कि पाकिस्तान अपनी ज़िंदगी में, अगर पाकिस्तान की हम ज़िंदगी में देखें तो उसका निसफ हिस्सा आप कह सकते हो, हाफ इट इज़ लाइफ, उसका निसफ हिस्सा जो है बराह रास्त मिलिट्री रोल में रहा है या फ़ौज की हुक्मरानी में रहा, और बाकी आधी जो आप कह सकते हो कि अंडर सिविल्स लीडरशिप्स में रहा है. बाकी उसकी जो आधी लाइफ है या निसफ हिस्सा है, वो सिविल्स मिलिट्री की क़यादत में और फ़ौजी खुफिया एजेंसी के साए में रहा है, जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं उनके साए में ही रही हैं. तो इसी तरह से ही इस दिन उभरने वाला हमारा जो पड़ोसी कंट्रीज़ था, और आप कह सकते हो कि पाकिस्तान का जो नेबर्स कंट्रीज़ है, जिसे आप हिंदुस्तान कह सकते हो, इंडिया कह सकते हो आप उसको. पाकिस्तान का जो नेबर्स कंट्रीज़ है हिंदुस्तान, उसमें जो आप कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल्स इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी उसमें मजबूत इदारे हैं. किस चीज़ के? पॉलिटिकल्स के हिसाब से उसके इदारे मजबूत वो रखता है. और दुनिया की सबसे बड़ी, यानी कि इज़ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, वो किस में है? इंडिया में ही है. जो डेमोक्रेसी यानी कि जमहूरियत है, सबसे बड़ी जमहूरियत है. इसके ही रिफ्लेक्शंस ऑन कंट्री पाकिस्तान के ही रिफ्लेक्शंस, पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल्स है, पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स है, उसकी अगर आप देख लें कि सियासत अभी तक अर्तकाए मरहल प्रोसेस से गुज़र रही है पाकिस्तान की. वक़्त की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में ऐसे मजबूत, ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएं या इदारे हों जो मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की डेवलपमेंट के लिए, हमारी कंट्रीज़ पाकिस्तान को प्रोग्रेसिव वे पर चलने के लिए बहुत ज़रूरी हों ऐसे पॉलिटिकल. क्योंकि बिगेस्ट तो इंडिया में ही है जो डेमोक्रेसी है जो चलती है, लेकिन पाकिस्तान में भी बनाने की कोशिश की जा रही है. तो इसी तरह से ही पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बिफोर 1971,
ابھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ 1971 سے پہلے پاکستان کی جو پولیٹیکل ہسٹری تھی یا سیاسی تاریخ تھی وہ کیا تھی. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. 1971 سے پہلے پاکستان میں کنٹرول کس کا تھا؟ سیولز اینڈ ملٹری بیوروکریسی کا تھا کہ مضبوط کنٹرول میں رہا ہے. 1971 سے پہلے جو پاکستان ہے نا وہ سول اور ملٹری بیوروکریسی کے مضبوط اور اسٹرانگ کنٹرول میں رہا ہے. ابتدائی طور پر اگر انیشلی طور پر ہم لوگ دیکھ لیں تو فرسٹ جو ڈیکیڈ ہے، فرسٹ ڈیکیڈ میں سیولز بیوروکریسی رہی ہے، یعنی کہ سیولز بیوروکریسی رہی ہے. اینڈ سیکنڈ ڈیکیڈز میں ملٹری لیڈرشپ رہی ہے، یعنی کہ فوجی قیادت میں مارشل لا کے تحت، کس کے تحت؟ مارشل لا کے تحت حکومت اور گورنمنٹ رہی ہے. تو پاکستان میں 1971 میں 1971 میں سے پہلے کی جو سیاست ہے اس پر بحث کی جا سکتی ہے. تو چلیے اب ہم چلتے ہیں پاکستان کی 1971 سے جو پولیٹیکل کنڈیشنز تھی اس چیز پر ابھی ہم بات کر سکتے ہیں. تو اسی طرح سے ہی فرسٹ ہے کہ انیشلی ابتدائی طور پر جناح بیکیم فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان. یہ گائس ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے کہ واٹ از دا فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان. تو پاکستان کا پہلا گورنر جنرل کون ہے؟ تو آپ دو ٹوک میں کہہ سکتے ہو کہ دا لیڈر آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح فرسٹ گورنر. اینڈ لیاقت علی خان، جو لیاقت علی خان ہے وہ فرسٹ پرائم منسٹر بنے جب پاکستان انڈیپینڈنس ہوا تھا. تو انہیں جو فیس کرنا پڑا پولیٹیکلس پرابلمس کا، پولیٹیکلس آپ کہہ سکتے ہو کہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا. جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ جو مسائل کشمیر کا ایشو ہو گیا، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ تھا گورننس کے لیے. مہاجرین ہو گئے، یہ بھی ایک بڑا سنگین مسئلہ تھا. جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی فارمیشنز، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ تھا اس وقت گورنمنٹ جو جناح اور لیاقت علی خان کو پیش آیا. لینگویج کہ پاکستان کی آفیشیل لینگویج آیا کہ اردو بنائی جائے یا بنگال بنائی جائے یا انگریزی بنائی جائے. یہ بھی ایک بہت ہی سنگین مسئلہ تھا، اس پر بہت ساری پروٹیسٹ ہوئی. تو پاکستان نے کیا کیا کہ پاکستان نے بھارت کے ساتھ جب 1948 میں فائٹ کی، کس نے؟ پاکستان نے انڈیا کے ساتھ جب فائٹ کی تو اس کے علاوہ جو مشرقی بنگال تھا اس وقت، کون سا؟ جو مشرقی بنگال تھا، آپ کہہ سکتے ہو کہ ایسٹ بنگال جو بھی تھا، ایسٹ بنگال مشرقی بنگال تھا. اس وقت اس میں احتجاج اسٹارٹ ہوا جب جناح صاحب نے کیا کیا کہ اردو کو ڈکلیئر کیا کہ یہ پاکستان کی آفیشیلی لینگویج بن جائے گی، یعنی کہ ریاستی زبان قرار دیا جب اردو کو. تو مشرقی بنگال نے کہا کہ موسٹلی اکثریت ہماری بھی ہے، ہماری بھی لینگویج بنائی جائے، یعنی کہ آفیشیلی طور پر بنگالی بھی بنائی جا سکتی ہے. تو اسی وجہ سے پروٹیسٹ اسٹارٹ ہو گئے. جب جناح کی وفات کے بعد ہی آپ کہہ سکتے ہو کہ جب جناح کی آفٹر دا ڈیتھ آف جناح کی ڈیتھ کے بعد خواجہ نظام الدین بیکم دا سیکنڈ گورنر جنرل آف پاکستان. یہ بھی کوشچن ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے کہ پاکستان کے انڈیپینڈنس ہونے کے بعد سیکنڈ گورنر جنرل کون بنے، یا قائد اعظم کے وفات کے بعد سیکنڈ جنرل گورنر کون بنے. تو آپ کہہ سکتے ہو کہ خواجہ نظام الدین پاکستان کے سیکنڈ گورنر، دوسرے جنرل بنے. تو اسی طرح سے ہی گائز سیکنڈ پوائنٹ آتا ہے کہ جب 1971 سے پہلے کی پولیٹیکل ہسٹری کو جب ہم ریڈ کر رہے ہیں تو مارچ 1949 میں لیاقت علی خان نے کیا کیا کہ پریزنٹڈ آبجیکٹیو ریزولیشن، یعنی کہ قرارداد مقاصد پیش کی 1949 کو. کس نے؟ لیاقت علی خان نے، جو پرائم منسٹر تھا.
جو کہ پاکستان کی اگر جس کو دیکھا جائے تو فرسٹ اسٹیپ ٹوورڈ دا کانسٹیٹیوشنز اینڈ پولیٹکس آف پاکستان کے آئین اور سیاست کی طرف یہ ایک فرسٹ اسٹیپ تھا آن دیٹ ٹائم جب لیاقت علی خان نے رائز اور اٹھایا تھا. اس نے یعنی کہ پرنسپلس آف ڈیموکریسی، جمہوریت جو ہے جمہوریت ہو گئی اور فریڈمز ہو گئے، ایکولیٹی ہو گئی، ٹالرینس ہو گئی اینڈ جسٹس ہو گئی. لیاقت علی خان صاحب نے جمہوریت، ڈیموکریسی، فریڈمز اور ایکولیٹی یعنی برابری، رواداری، ٹالرینس اور جسٹس کے پرنسپلز اس وقت پیش کیے. تو 3 نمبر پر آتا ہے کہ ان 1951 میں آفٹر دا اسینسیشنز آف لیاقت علی خان، لیاقت علی خان کے قتل کے بعد غلام محمد become the third governor general and خواجہ نظام الدین become the second prime minister. تو سب سے پہلے گائز اس میں ایسے آتا ہے کہ 1951 میں جب آپ کہہ سکتے ہو لیاقت علی خان کا انتقال ہو گیا، اس کی وفات ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوا، لیاقت علی خان کو تو سید اکبر نامی نے افغانی نے شہید کر دیا تھا. تو اسی وجہ سے جب وہ شہید ہو گئے تو یہ بھی ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے کہ تھرڈ گورنر جنرل کون بنے. تو آپ کہہ سکتے ہو کہ تھرڈ گورنر غلام محمد بنے، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ سیکنڈ پرائم منسٹر کون بنے، تو آپ خواجہ نظام الدین سیکنڈ جنرل گورنر بھی رہے ہیں اور سیکنڈ پرائم منسٹر بھی خواجہ نظام الدین رہے ہیں، پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم. تو اسی طرح سے ہی 4 پوائنٹ آتا ہے 1953 میں جی غلام محمد یعنی کہ آپ ایسے کہہ سکتے ہو جی غلام محمد گورنر جنرل، جی اسٹینڈ فار گورنر جنرل نے خواجہ نظام الدین کے ان کے عہدے سے ہٹا کر کس کو ریموو کیا، کس کو، خواجہ نظام الدین کو جو سیکنڈ پرائم منسٹر بنے تو اس کو ریموو کر کے اپوائنٹ کیا. کس کو اپوائنٹ کیا؟ محمد علی بگوڑا صاحب کو ایز اے پرائم منسٹر کے طور پر عہدے پر بٹھا دیا یا مقرر کیا. بگوڑا نے پاکستان کے یہ جو بگوڑا ہے اس نے بگوڑا فارمولا دیا فار فیوچرز کانسٹیٹیوشنز آف پاکستان کے مستقبل کے آئین کے لیے ایک بگوڑا فارمولا اس نے دیا. انہوں نے پاکستان کے فیوچر کے آئین کے لیے 2 کیمروں والی اس نے پاکستان کے یعنی کہ بائی کیمرلس لیجسلیٹرز پیش کی کانسٹیٹیوشنز پاکستان کے ساتھ وتھ ایکولس ریپرزنٹیشن 5 پریونسز. آپ کہہ سکتے ہو بائی کیمرل لیجسلیٹرز کی سفارش کی، ریکمنڈیشنز کی، جس میں 5 پریونسز کے مساوی ریپرزنٹیٹیو اور برابر ان کی نمائندگی کی گئی. تو اسی طرح سے ہی گائز نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے 1954 میں گورنر جنرل غلام محمد جس نے ہٹا دیا تھا خواجہ نظام الدین کو، اس نے کیا کیا کہ آئین ساز اسمبلی کو تحلیل کر دیا یا ڈسسولو کر دیا. کس کو؟ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو، جو قانون بناتی تھی، آئینس بناتی تھی، لاس بناتی تھی، اس کو تحلیل کر دیا یا ڈسسولو کر دیا. اور ملک میں یعنی کہ کنٹری میں ڈکلیئر کر دیا اسٹیٹس آف ایمرجنسی آن گراؤنڈز آف انریسٹ ان دا کنٹری. اس نے فلی طور پر اور ملک میں زبان اردو اور بنگالی جو تنازعات تھی، کس کا؟ تو یہ ملک میں تو کانفلکٹ چل رہی تھی، کن کے درمیان؟ اردو اور بنگالی. جناح صاحب نے اردو کو آفیشلی لینگویج اور ریاستی قرار دیا، لیکن مشرقی بنگال کے ایسٹ بنگال والے کہہ رہے تھے کہ آپ نے بنگال کیوں نہیں دیا. تو ان کی لینگویج کے درمیان بھی یعنی کہ یہ کانفلکٹ ہوا، پروٹیسٹ، احتجاج وغیرہ ہوا، اور ملک میں بدامن کی بنیاد پر تحریک کی وجہ سے اور تنازعات اور احمدی
احمدی جو موومنٹ اسٹارٹ کی گئی، اینٹی احمدی موومنٹ اسٹارٹ اس وقت کی گئی، اس کی تحریک کی وجہ سے، مخالفت کی تحریک کی وجہ سے ملک میں بد امنی کی بنیاد پر ہنگامی حالت کا، یعنی کہ ہنگامی حالت کا فلی طور پر اعلان کر دیا گیا۔ تاہم بگوڑا کو نئی کابینہ کے ساتھ، بگوڑا صاحب کو نئی کابینہ کے ساتھ، نئی کیبنٹ کے ساتھ وزیر اعظم رہنے کی الاؤ مل گئی یا اسے پرمیشنز مل گئی۔ اسی طرح سے نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے، ان 1956 میں بگوڑا واز ڈسمسڈ، بگوڑا صاحب جو تھا، بگوڑا صاحب جو تھا اس نے نئی کابینہ کے 1955 میں بگوڑا کو قائم مقام جنرل جو جی سکندر مرزا نے غلام محمد کی غیر موجودگی میں اس کو برطرف کر دیا۔ ابھی بگوڑا صاحب جو پرائم منسٹر بنے تو اس کو ایکٹنگ کی جنرل سکندر مرزا صاحب نے، اس کو یعنی کہ کس کی ایبسنس ہونے کی وجہ سے، غلام محمد کی ایبسنس ہونے کی وجہ سے اسے اس کے جو عہدہ تھا، اس کا جو پرائم منسٹر تھا، اس کو برطرف کر دیا، جو کہ یہ جو آپ کہہ سکتے ہو کہ غلام محمد جو تھا یہ کیا تھا، یہ ایک چھٹی پر تھا۔ کس پر تھا؟ چھٹی پر تھا۔ چودھری محمد علی was appointed as a prime minister and سکندر مرزا became the fourth general وہ جی آف پاکستان بن گئے، گورنر جنرل پاکستان کے۔ فورتھ گورنر جنرل کون ہے؟ سکندر مرزا ہے، اور پرائم منسٹر اس نے اپوائنٹ کیا، کس کو کیا؟ چودھری محمد علی صاحب کو اس نے کیا کہ پرائم منسٹر اس نے بنا دیا، کس کی؟ غلام محمد علی چھٹی پر تھا، اس کا جو اپوائنٹڈ تھا بگوڑا صاحب، اسے فلی طور پر اس نے برطرف کر دیا۔ تو اسی طرح سے ہی نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے 1956 کو کانسٹیٹیوشنز آف پاکستان، پاکستان کا کانسٹیٹیوشنز مقرر کیا گیا، یعنی کہ بنایا گیا، منظور ہوا، جس میں پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس میں سب سے پہلے ان وچ پاکستان بیکم انٹرائمز نیشنل پاکستان ڈکلیئر کیا گیا کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان، پاکستان کا آفیشیلی طور پر یہی نام ہے کہ جو پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان قرار دیا، کیونکہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشنز ہے وہ بنا ہی اسلام کی اور قرآن پاک اور اہل حدیث کی بنیاد پر ہے۔ تو اسی طرح سے ہی جو آئین ساز آپ کانسٹیٹیوشنل جو اسمبلی تھی اس وقت جو کانسٹیٹیوشنز بناتی تھی، لاس بناتی تھی، اور اس کو عبوری طور پر قومی اسمبلی بن گئی، اور جو جی سکندر مرزا پاکستان کے اس وقت جی سکندر مرزا جو ہے اس وقت پاکستان کے فرسٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے بن گئے جی سکندر، اور آئین میں صدر فیڈریشنز کا اختیار تھا، کانسٹیٹیوشنز میں کس کا؟ پریزیڈنٹ کی اتھارٹی تھی، فیڈریشنز میں اختیار تھا۔ تو چودھری محمد علی نے، جس کو سکندر مرزا نے پرائم منسٹرز بنایا تھا، ریزائنز ان 1956 کو اس نے کیا کہ استعفیٰ دے دیا۔ تو سہروردی صاحب نے سہروردی صاحب اور چندرگر نے 1957 کو، کس نے؟ سہروردی اور چندرگر نے ریزائن دے دیا، استعفیٰ دے دیا۔ کب؟ 1957 کو انہوں نے کیا کہ استعفیٰ دے دیا، دونوں نے۔ تو ان دونوں نے، سہروردی اور چندرگر، ریزائن دیا 1957 کو۔ تو جنرل ایوب خان بیکم دا چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ان 1950۔ کانسٹیٹیوشنز کے فوراً ایک سال بعد ہی ایوب خان نے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹرز بنے، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹرز وہ بن گئے۔ تو اسی طرح سے ہی اکتوبر نیکسٹ پوائنٹ ہے اکتوبر 7 1958 کو 1958 کو صدر سکندر مرزا پریزیڈنٹ جو تھے سکندر مرزا، اور پرائم منسٹر نون جو پرائم منسٹر تھے یعنی وزیر اعظم جو نواز شریف کو ایوب خان نے نون کو
ایوب خان نے موزل کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، اور پہلا مرشلہ اس ٹائم ایوب خان نے فرسٹ مرشلہ لگا دیا تھا۔ گائز یہ بھی ایم سی کیوز میں کوسچن پوچھا جاتا ہے کہ فرسٹ مارشل لا کس نے لگایا تھا، تو آپ کہہ سکتے ہو کہ فرسٹ مارشل لا ایوب خان نے لگایا تھا۔ اور مارشل لا کب لگتا ہے؟ جب ملک کے حالات بہتر نہ ہوں تب ہی مارشل لا لگایا جاتا ہے۔ تو نیکسٹ پوائنٹ ہے ان 1962 میں سیکنڈ کانسٹیٹیوشنز آف پاکستان، پاکستان کا سیکنڈ کانسٹیٹیوشنز دوسرا آئین صدارتی طرز حکومت میں، یعنی کہ پریزیڈنشل فارمز میں گورنمنٹ کے یونی کیمرل لیجسلیچرز میں کے ساتھ دیا گیا۔ فرسٹ ٹائم آن دیئر ٹائمز پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ اینڈ یونی کیمرل لیجسلیچرز میں منظور کیا گیا۔ یہ سیکنڈ کانسٹیٹیوشن تھا۔ فرسٹ کانسٹیٹیوشن کب بنایا گیا تھا؟ 1956 کو۔ تو دوسرا کب بنا؟ 1962 کو یونی کیمرل تھا۔ تو اسی طرح سے ہی نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے گائز کہ ان 1965 میں پریزیڈنشل الیکشنز ہوئے تو فاطمہ جناح اور ایوب خان کس کے درمیان ہوئے؟ فاطمہ جناح صاحب جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن تھی، اور ایوب خان کے درمیان پریزیڈنشل الیکشنز ہوئے۔ تو بنیادی جمہوریت کا نظام یعنی کہ بیسک ڈیموکریسی واز امپلیمنٹڈ لگایا گیا، اینڈ جو پریزیڈنٹ تھا اور صدر تھا اس کا انتخاب تقریباً پریزیڈنٹس کا واز ٹو بی الیکٹڈ بائی الیکٹوریل کالج سے 80,000 ایوب خان واز الیکٹڈ پریزیڈنٹس۔ جب ان کے درمیان سے پریزیڈنشل الیکشنز ہوئے تو اس وقت ایوب خان جیت گئے اور پریزیڈنٹس لگ گئے، صدر منتخب ہوئے، فاطمہ جناح نہیں ہوئی منتخب اس وقت۔ تو اسی طرح سے ہی نیکسٹ پوائنٹ ہے 1970 میں سچویشن ان ایسٹ پاکستان، جو کہ مشرقی پاکستان کے سرکمسٹانس تھے 1970 میں، وہ فلی طور پر خراب ہو گئے۔ ایوب خان نے بھی آخرکار کیا کہ جو کہ صدر بن گئے تھے، ایوب خان نے بھی آخرکار ریزائن دے دیا، اینڈ یحییٰ خان بیکم دا سیکنڈ مارشل لا آرڈرز بن گئے اس ٹائم آن دی ٹائم۔ یحییٰ خان سیکنڈ مارشل لا ایڈمنسٹریٹرز بن گئے۔ تو یحییٰ خان نے LFO سے یعنی کہ لیگل فریمز ورک آرڈرز کے حساب سے پیش کیا، جس میں انہوں نے براہ راست ووٹنگ کا اعلان کیا۔ فلی طور پر اس نے اناؤنس کیا ڈائریکٹ بلوٹنگز ایز اے ڈسولوڈ ون اسکیم، یعنی کہ ووٹنگز کا اس نے آرڈرز دے دیا کہ ووٹنگز کرائی جائے اعلان کیا، اور 1 یونٹ اسکیم کو تحلیل کر دیا۔ تو نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے کہ 1970 میں فرسٹ جنرل الیکشنز جب ہوئے، 1970 میں پہلی عام انتخاب اور جنرل الیکشنز ہوئے، جس میں جو کہ آپ کہہ سکتے ہو جو پاکستان تھا، جو مشرقی پاکستان تھا، جس میں عوامی لیگ یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹیز ہینڈ اوورز پاورز، جو پاکستان کی پبلک تھی، عوامی لیگ تھی، آپ کہہ سکتے ہو عوامی لیگ ایک پارٹی تھی۔ عوامی لیگ کو مکمل میجورٹی اور اکثریت حاصل ہوئی، اور جو ویسٹ پاکستان تھا جو مغربی پاکستان تھا، اس میں پیپلز پارٹی کو PP کو حکومت ملی، حکومت انہیں دی گئی۔ تو اسی طرح سے ہی یحییٰ خان اور ذوالفقار علی بھٹو، یحییٰ خان جو سیکنڈ ایڈمنسٹریٹرز بن گئے، اور ذوالفقار علی بھٹو انہوں نے ریفیوزڈ کیا یعنی کہ ڈینائی کر دیا، ڈس اوبیڈینس موومنٹ کو انکار کر دیا، جو کہ مجیب الرحمان نے اقتدار سونپنے سے انکار کر دیا۔ یحییٰ خان اور مجیب الرحمان کو اقتدار سونپنے سے، کس کو؟ مجیب الرحمان کو، اس کو اقتدار سونپنے کے لیے، اس کو مجیب الرحمان کو پاورز دینے کے لیے اس کو فلی طور پر ڈینائی کر دیا، اور مجیب نے
سیول کی ڈس اوبیڈینس موومنٹ، نافرمانی کی ایک موومنٹ اسٹارٹ کی جس کا نام تھا ڈس اوبیڈینس موومنٹ فار ٹو دا سیولس ملٹری۔ جلد ہی سرکمسٹانس اور سچویشنز بیڈ ہو گئی، حالات کلی طور پر خراب ہو گئے، تو بھارت ہے اس نے ایسٹ پاکستان جو ہے مشرقی پاکستان کی حمایت کا اناؤنسمنٹ کر دی، اعلان کر دیا، اس کا اعلان کر دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو انڈیا نے کیا کیا کہ اناؤنس کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جس کے نتیجے میں آخرکار ایز اے رزلٹ ایسٹ جو پاکستان تھا وہ بن گیا کیا، بنگلہ دیش، جو ہم سے بڑھ گیا، یعنی کہ ہم سے جدا ہو گیا، الگ ہو گیا۔ تو گائز ریسنٹلی میں نے ایک ریسرچ کے حساب سے پڑھا تھا کہ پاکستان سے ناؤ ان دس ٹائم پاکستان سے جو جی ڈی پی ہے وہ بنگلہ دیش کی انکریز ہو گئی، جو کہ پاکستان کا ہی حصہ تھا، پھر الگ ہو گیا ایز اے لینگویج کے طور پر، اور بہت سارے ایشوز تھے ان کی بنیاد پر۔ تو ابھی جی ڈی پی کے حساب سے پاکستان سے انکریزنگ لیول پر ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں پولیٹیکل ایولیوشن سنس 1971 میں سیاسی جو ارتقا تھا 1971 کے بعد جو سیاسی ارتقا تھا وہ کیا تھا۔ فرسٹ آتا ہے ڈیموکریٹک ایرا جو 1971 سے 1977 تقریباً وہ میرے خیال سے 6 ایئرس تک وہ چلا۔ ڈیموکریٹک ایرا جو 1971 سے 77 تک تھا۔ شروع میں اب جو ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں وہ 1971 سے پہلے کا دور پڑھ رہے تھے، ابھی ہم بعد کا انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے، شروع کرنے والے ہیں۔ تو فرسٹ ڈیموکریٹک ایرا 6 سال کا تھا، تو سیکنڈ جو ملٹری رول تھا وہ تقریباً 1977 سے 88 تھا، تو 11 ایئرس کا تھا، 11 سال کا وہ ارتقا تھا۔ پھر ڈیموکریٹک ایرا اسٹارٹ ہوتا ہے تیسرا 1988 سے 1999 تک، تو پھر بھی یہ بھی 11 ایئرس کا ڈیموکریٹک ایرا ہوتا ہے۔ پھر ملٹری رول آتا ہے 1999 سے 2007 تک، 8 ایئرس کا یہ چلتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ڈیموکریٹک ایرا آتا ہے جو ابھی تک پھر سے ماشاء اللہ نہیں لگایا گیا ہے، آن ورڈس جو 2008 سے چلتا آ رہا ہے، ابھی تک چل رہا ہے۔ تو گائز ابھی ہم بعد والا سچویشنز پڑھیں گے کہ کیا کیا سچویشن ہے۔ فرسٹ ڈیموکریٹک ایرا جو 1971 سے 1977 تک 6 ایئرس تک وہ چلا تھا، 6 ایئرس تک وہ چلا تھا۔ تو فرسٹ ڈیورنگ ذوالفقار علی بھٹو جس کو زیڈ بھٹو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس کا جمہوری دور، جو کہ اس کا ایرا جو ہے اس کے دوران آرمی واز انیشلی ڈیمورلائزڈ اینڈ ویک ڈیو ٹو ڈھاکہ ڈیبیکلس۔ جب ڈھاکہ کا حادثہ ہوا تھا اس کی شکست کی وجہ سے جو آرمی تھی وہ انیشلی طور پر فوج کے حوصلے جو تھے وہ بہت ہی ویکنیس کی طرف گئے تھے، بہت ہی سست ہو گئے تھے ان کے حوصلے اور کمزور ہو گئے تھے۔ اسی طرح سے ذوالفقار علی بھٹو نے انیشلی کنٹرول کیا ملٹری اینڈ پریونٹڈ اٹس فرام گروئنگ پولیٹیکلی۔ ابتدائی طور پر فوج کو کنٹرول کیا ذوالفقار علی بھٹو نے، اسے پولیٹیکل طور پر گروتھ سے روکا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کیا کیا کہ اس کو پولیٹیکلی حساب سے روکا کہ آپ پولیٹیکلس میں انوالو نہ ہو جائیں، آپ اپنی ملٹری میں ہی رہیں، روکا۔ اس نے کیا میکانزم بنایا تاکہ فوج کو معاشی طور پر، فوج کو ملٹری کو اکنومیکلی طور پر سست نہ دیا جائے یا پنپنے نہ دیا جائے۔ تو اسی طرح سے ہی بھٹو صاحب جو تھا اس نے 1972 میں شملہ معاہدے پر، شملہ اکارڈ پر دستخط اور سائن کیے۔ تو 1939 کو تھرڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بنایا گیا، تو تیسرا آئین دیا، لیکن پی پی نے بٹ سون ملٹری واز ان پوزیشن ٹو ریجنس its powers because of political blunders made by politicians includes the PPP and PNA
Pakistan National Alliance and the failures of civilian government to bring country out crisis. 1900 جب لیکن پی پی اور پی این اے پاکستان نیشنل الاؤنس سمیت پولیٹیشنز کی جو پولیٹیکلس غلطیاں تھیں اور ملک کی کو کرائسس سے آؤٹ کرنے کی وجہ سے نکالنے میں سیویلین حکومت آخرکار ناکامی کی وجہ سے جب بھی جب بھی پولیٹکس سے کمزور ہو جاتی ہے تو پھر مداخلت کرتی ہے، پھر انٹرفیئر کرتی ہے فوج، ورنہ وہ نہیں کرتی ہے کیونکہ کنٹری پیچھے کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو فوج دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کی پوزیشنز میں آ گئی. تو پیپلز پارٹی پی 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 پاکستان پیپلز پارٹیز پر 1977 کے الیکشنز میں اس پر کیا کیا گیا، چارجڈ لگایا گیا، الزام لگایا گیا. ضیاء نے پھر سے امپوسٹ کیا مارشل لاء کو. تو میں نے بتایا کہ مارشل لاء تبھی لگایا جاتا ہے جب کہ ملک کے حالات کھلی طور پر خراب ہوں. سیکنڈ ملٹری رول 1977 till 88 جمہوری دور فوجی حکمرانی 88 سے 1977 سے لے کر 88. تو میں نے آپ کو کیا کہا کہ ضیاء نے کیا کیا کہ مارشل لاء لگا دیا. تو جو سوویت یونین USSR سوویت یونین کے خلاف افغان جو مجاہدین تھے ان کی ضیاء نے حمایت کی، کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جو بھی اسلامائزیشن پروسیس تھا اور جو بھی مذہبی جماعتیں تھیں ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے، ان کا ساتھ دینے کے لیے پاکستان میں اسلامائزیشن کے پروسیس کی پیروی کی گئی. جو بھی آپ کہہ سکتے ہو ریلیجیس پارٹی تھی اس کا ساتھ دیا. تو اسی طرح سے انہوں نے 1985 میں 1985 میں انہوں نے مارشل لاء اٹھا لیا. اس نے لیفٹیننٹ مارشل لاء کو اٹھا دیا اور بالتفریق انتخابات کرائے، پھر سے الیکشنز کرائے. تو اس وقت جو تھے الیکشن جب اس نے کروائے تو محمد خان جنیجو صاحب بیکم دا پرائم منسٹر اسی وقت محمد خان جنیجو صاحب بن گئے، جنہوں نے ضیاء کی بطور COAS مدت ملامت 1990 تک بڑھا دی، جس نے ایکسٹینڈڈ بڑھا دی ضیاء ٹرم COAS انٹل 1990 تک اس کی توسیع کر دی یا بڑھا دی ملازمت کو. تو جلد ہی نیکسٹ پوائنٹ ہے، جلد ہی جنیجو ضیاء سے الگ ہو گئے. آخرکار جنیجو صاحب جو تھے وہ ضیاء سے آؤٹ ہو گئے یا باہر ہو گئے یا اس سے جدا ہو گئے، الگ ہو گئے. ضیاء نے انہیں کیا کیا کہ ضیاء نے پاور تھا، ضیاء نے اسے آؤٹ کر دیا فلی طور پر. کس کو؟ جنیجو کو فلی طور پر آؤٹ کر دیا، اقتدار سے باہر کر دیا، جنہوں نے نومبر 1988 میں ہوائی جہاز کے حادثے میں، یعنی کہ 1988 میں کیا ہوا کہ ضیاء ڈائیڈ ہو گئے ان پلین، جب پلین کو کریشز ہو گیا ہوائی جہاز کے حادثے میں. یہ میں بھول گیا. اناؤنسڈ الیکشنز ان نومبر 1988 میں پھر انتخابات کا اعلان کیا گیا. تو اسی طرح سے ضیاء ڈائیڈ ان پلینز کریش ان 1988 میں. پھر ضیاء کیا ہوا کہ ضیاء کا انتقال ہو گیا 1988 میں. کس کے ذریعے؟ ہوائی جہاز کے حادثے میں ہوا. تو اسی طرح سے 3 آتا ہے ڈیموکریٹک ایرا 1988 سے 1999 تک، جو یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ ڈیموکریٹک ایرا تھا یا جمہوری دور تھا 1988 سے 1999 تک. تو بے نظیر بھٹو صاحب جو تھی پرائم منسٹر تھی، جس کو بی بی اسٹینڈ فار اسٹینڈ فار جو پرائم منسٹر فار دسمبر 1919 کو جب الیکشن ہوئے تو وہ بنی، تو اگست 1990 تک. انیشلی طور پر جو بی بی تھی بے نظیر بھٹو صاحب، شروع میں بی بی کو فوج کی طاقت کا
میں نے شروع میں جو سیولس ملٹری ریلیشن ہے اسی میں پڑھایا کہ ملٹری پاورز کا اسے فلی طور پر علم تھا، وہ شعور رکھتی تھی کہ ملٹری کو کتنا پاورز ہے۔ انہوں نے فوج کو بڑی بڑی رعایتیں دی، گورنمنٹ نے بہت ساری اس کو ڈسکاؤنٹمنٹس کی، لیکن جلد ہی جو بی کی گورنمنٹ ہے وہ ملٹریٹن بیٹرز خراب ہو گئی، ان کے ساتھ فوج کے ساتھ تعلقات میں تلخی آ گئی، تو غیر رمونوی آپ کہہ سکتے ہو، مختلف یعنی کہ ویریس ایشوز پیدا ہو گئے آن دیٹ ٹائمز۔ اس کے نتیجے میں ان کی جو پہلی سیویلینس حکومت تھی یا گورنمنٹ تھی، فرسٹ حکومت تھی یہ، جب 1988 کو 90 تک بنی تھی، تو حکومت کو صدر نے اس کی حکومت کو پریزیڈنٹ نے 1990 میں اس کے تخت سے ہٹا دیا، برطرف کر دیا۔ تو پھر آتا ہے نواز شریف بیکم پرائم منسٹر، 1990 میں صدر بن گئے نواز شریف 1990 میں، تو صدر اور فوجی افسروں کی توثیق سے وزیر اعظم بنے۔ یہ اسپیشلی نواز شریف جو ہے وہ پریزیڈنٹ اینڈ ملٹری کی وجہ سے ہی، ملٹری جو آفیسر تھے انہی کی وجہ سے وہ فرسٹ ٹائم پرائم منسٹرز بنے۔ انہوں نے تمام جو اہم معاملات تھے اور کی ایشوز تھے یا امپورٹنٹ ایشوز تھے، ان پر فوج کے ساتھ ایک پلیزنٹ اور کورڈائل ریلیشن شپس میں تعلقات برقرار رکھے، لیکن جلد ہی مختلف معاملات پر نواز شریف کی فوج کے ساتھ تلخ کلامی ہو گئی، بٹر ہو گئی بہت سے ایشوز پر، پھر ان کے درمیان یعنی کہ تعلقات بیڈ ہو گئے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ فوج کو خوش رکھنا سیولز اور ڈیموکریٹکس جو گورنمنٹ ہے اس کے بس کی بات نہیں، بہت ہی ٹف کام ہے کہ ملٹری کو خوش رکھیں۔ تو صدر اسحاق خان نے فوجی کی پشت پناہی کر کے آخر کار جو پریزیڈنٹ تھے کون، اسحاق خان، اس نے ڈسمس کیا نواز شریف کی گورنمنٹ، بیک آف آرمی کی پشت لے کر یا آرمی کی مدد لے کر نواز شریف کو برطرف کر دیا۔ تو نے آخر کار جو ہے نیکسٹ پوائنٹ ہے، آفس ایز اے پرائم منسٹر فار دا سیکنڈ ٹائم ان اکتوبر 1993 میں آخر کار وہ کیا بن گئی، دوسری بار وزیر اعظم بن گئی اور عہدہ سنبھالا۔ تو فوج کے ساتھ اور آرمی کے ساتھ کے جو ریلیشنز تھے وہ بہت ہی امپرووڈ اور بہت ہی اچھے ریلیشن شپ تھے، تعلقات تھے، کیونکہ انہوں نے فوج کی جو اندرونی معاملات ہیں انٹرفیئرس اس نے کبھی بھی فوج کے معاملات میں نہیں کی، اس کے کردار پر گریز کیا کہ اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی، اور ملک کی جو سلامتی تھی جو کنٹری کی آپ کہہ سکتے ہو کہ سیکیورٹی تھی اور فورن پالیسی کا جو ایشوز تھا، اس کو اہم معاملات میں اس کے کردار پر، اس کے رول پر غور کیا۔ جلد ہی کے فوج کے ساتھ تعلقات مختلف مسائل پر موسٹلی زیادہ جو فرسٹ بنیاد تھا سیکنڈ گورنمنٹ میں خراب ہو گئے، کس کی وجہ سے، صدر آصف علی زرداری کی وجہ سے۔ تو اسی طرح سے ان کے تعلقات میں تعلقات میں ریلیشن آرمی کے ساتھ ویریس ایشوز پر پھر سے خراب ہو گئے۔ تو صدر نے 1996 میں کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا، پریزیڈنٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ اسے ہٹا دے، اسے ریموو کر دیا 1996۔ نے 3 ایئرس رول کیا، پھر نواز نے 3 ایئرس، پھر نے 3 ایئرس، تو اسی طرح سے پھر نواز شریف آتا ہے اگین ٹرن ٹو پاورز ان 1997 میں مکمل اکثریت کے ساتھ دوبارہ اقتدار میں آئے، اور انہوں نے 3 صوبوں میں کتنے میں میجورٹی حاصل کی، گورنمنٹ 3 پروونسز پنجاب، NWFP KPK میں اور سندھ میں، 3 صوبوں میں اس نے اپنی حکومت حاصل کی، اور انہوں نے 13ویں یعنی ہی انٹروڈیوس 13 and 40 امینڈمنٹ میں اس نے یعنی پیش کی۔ جلد ہی فوج اور سیویلین حکومت کے درمیان جلد ہی کرائسس پیدا ہو گئے، ڈیولپڈ بٹوین آرمی اینڈ سیویلین گورنمنٹ کے درمیان پھر سے کرائسس پیدا ہو گئے۔
اس بار فوج نے سویلین حکومت کو گرانے کے بجائے سویلین صدر کی براہ راست مداخلت کر کے آخر کار اس نے مارشل لا پھر سے امپیس کیا گیا، کیونکہ بار بار اترنا چڑھنا حکومت پر کوئی مذاق تو نہیں ہے نا، اسی وجہ سے اس کو پھر سے گرا دیا۔ تو 3 آتا ہے ملٹری رول 1999 اور 2007 تک جو فوجی حکمرانی تھی۔ تو 12 اکتوبر 99 میں جب نواز شریف نے مشرف کو برطرف کرنے اور ان کی جگہ ضیاء الدین بٹ کو ہٹانے کی کوشش کی، جب شریف نے کیا کیا کہ مشرف کو انسٹال کر کے یا برطرف کرنے اور ان کی جگہ ضیاء الدین بٹ کو بٹھانے کی ٹرائی کی، جسے سینئر جنرلوں نے آخرکار جو سینئر جنرلز تھے یا آرمی کے آفیسر نے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ تو مئی 2000 میں سپریم کورٹ نے حکومت کو اکتوبر 2000 تک عام انتخابات کرنے کا مئی 2002 تک سپریم کورٹ نے آرڈر دیا گورنمنٹ کو کہ جنرل الیکشنز کروائے جائیں اکتوبر 2002 تک ہی، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، اور اس کے مطابق اکتوبر 2000 میں انتخابات ہوئے، اور اسی کے مطابق اکارڈنگلی اس کے مطابق الیکشنز ہوئے اکتوبر 2002 کو۔ تو پی ایم ایل کیو کیم انٹو پاورز میں آ گئی، یا آپ کہہ سکتے ہو وہ طاقت میں اقتدار میں آئی۔ تو 1 جنوری 2004 کو 1 جنوری 2004 کو مشرف نے اعتماد کا ووٹ آخرکار حاصل کر لیا اور اپنے اقتدار کو لاس کی شیپس دی۔ اس نے کس کی رول کی آخرکار اپنے گورنمنٹ کو اور ووٹ کو کانفیڈنس کیا اور شیپ اس نے آخرکار دے دی اقتدار کو۔ 2007 میں سی او اے سی سے استعفیٰ دے دیا اور دوسری مدت کے لیے آخرکار پریزیڈنٹ بن گئے۔ سیکنڈ ٹرم مشرف پھر سے وہ کیا بن گئے؟ وزیر اعظم اور پریزیڈنٹ بن گئے۔ فور ڈیموکریٹکس ایرا 2008 ٹو ڈیٹا 2008 میں عام انتخابات ہوئے۔ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کیم بیک ٹو پاکستان، پھر سے جب وہ پاکستان آ گئے آن 27 دسمبر 2007 کو بی بی کو قتل کر دیا گیا۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ، یہ اس ڈیٹ کو یاد کرنا ضروری ہے کہ بی بی کو کب شہید کیا گیا تھا۔ تو آپ کہہ سکتے ہو 27 دسمبر 2007 کو بی بی کو قتل کر دیا گیا، اور 2008 میں 2008 میں جنرل الیکشنز کروائے گئے۔ تو پیپلز پارٹی نے ہمدردی اور کانفیڈنس اور ہوپ فلی کے ووٹ آخرکار حاصل کر لیے۔ اس نے کیا کیا کہ ووٹ حاصل کر لیے گورنمنٹ نے، پی پی نے۔ تو یوسف رضا گیلانی اس وقت کیا بن گئے؟ بیکم پرائم منسٹرز یوسف رضا گیلانی بن گئے۔ تو اسی طرح سے ہی نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے اگست 18 2008 کو مشرف نے کیا کیا کہ ریزائن دے دیا، استعفیٰ اس نے بھی دے دیا، جو کہ مشرف نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ صدر آصف علی زرداری نے 2008 میں پھر پریزیڈنٹ زرداری نے پاور سنبھالا، 2008 کو اقتدار سنبھالا۔ تو پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان کی ہسٹری میں 5 سالہ مدت تک زندہ رہی، 5 سالہ زندہ رہی، حالانکہ اس کے کئی مسائل کا اس کو آصف علی سامنا کرنا پڑا، جیسے کہ اس کو بہت سارے سیورل ایشوز کا سامنا کرنا پڑا، جیسے کہ فرسٹ پیپلز گورنمنٹ نے 2008 میں ISIO کو وزارت داخلہ کے کنٹرول میں رکھا۔ 2008 کو ISI جو کہ انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کو منسٹری کنٹرولز میں رکھا، اس کے کنٹرول میں رکھا، لیکن فوج کے دباؤ کی وجہ سے، فوج کی پریشرز کی وجہ سے، ملٹری کی پریشرز کی وجہ سے ہی
فیصلہ واپس لے لیا گیا۔ تو دوسرا 2009 میں زرداری نے کیا جو تھا، زرداری نے بھارت کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ جو نیوکلیئر ویپنز تھے اس کا پہلا استعمال نہ کرنے کا معاہدہ کر لیا۔ پھر آتا ہے میمو گیٹ اسکینڈلز۔ میمو گیٹ اسکینڈل میں یہ ایک ایسا ایشوز تھا، میمو گیٹ اسکینڈل، جس کی وجہ سے آرمی کے ساتھ یعنی کہ ملٹری کے ساتھ کنٹروورسز پیدا ہو گئے، یعنی ان کی وجہ کے ساتھ تنازع پیدا ہوئے۔ اس اسکینڈل کی وجہ سے جو سیولز ملٹری ریلیشنز تھے وہ آپ کہہ سکتے ہو کہ کشیدہ ہو گئے، اور فوج کے جو آرمی کے ٹاپ کمانڈ تھے، آفیسرز تھے، اس کے کمان ہندوستان، افغانستان اور امریکہ کی، یعنی افغانستان، انڈیا اور یو ایس اے کی جو خارجہ پالیسی تھی اس کو کنٹرول کرتی تھی یہ میمو گیٹ اسکینڈلز۔ تو فوج کنٹرول کرتی تھی۔ ان مسائل کے باوجود، ان ایشوز کے باوجود ہی کوئی فوجی مہم جوئی نہیں ہوئی، کیونکہ دونوں فریقوں نے کیا کیا تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ موافق رویہ اپنایا تھا۔ تو اسی طرح کے ہی 2013 میں الیکشنز ہوئے۔ مئی 2013 کے انتخابات نتیجے میں نواز شریف پھر سے اقتدار میں آئے۔ ابھی یہ تیسری مرتبہ ہے کہ نواز شریف اقتدار پر آتا ہے۔ اگرچہ اس وقت سیولز ملٹری تعلقات ایک دوسرے کے لیے، آپ دیکھ لیں کہ سیولز ملٹری ریلیشنز یعنی کہ بیڈ تھے آن دیٹ ٹائمز، یعنی کہ تعلقات ایک دوسرے کے لیے موقف تھے نواز شریف کے، لیکن بعض معاملات پر کانفلکٹ پیدا ہو گئی، یعنی کہ ان کے درمیان ایشوز ہو گئے، کہ جیسے کہ جیو نیوز ایشوز ہو گیا۔ سیکنڈ، اٹیکس آن حامد میر، جو کہ ریپریزنٹیو تھا اسٹیٹمنٹ ٹو انفارمیشن منسٹری ٹو سپورٹ پن، جیسے کہ جیو نیوز سیکنڈ، حامد میر پر حملہ اور وزیر اطلاعات کو قلم کی حمایت کا بیان۔ 3 ہو گیا کہ آرمی جو آرمی حکومت کی جانب سے فوج کو بھی بدنام کیا گیا، اس کو نوٹریس کیا گیا، کیونکہ حکومت نے فوج پر پی ٹی آئی کے دھرنے کی حمایت کا الزام لگایا تھا کہ یہ آپ نے کروایا تھا پی ٹی آئی کا دھرنا، جو کہ عمران خان کی پالیٹیز ہے، اس کی موجودہ حکومت پی ٹی آئی کی۔ تو اسی طرح سے پریزنٹ گورنمنٹ آف پی ٹی آئی، تو موجودہ حکومت جو پی ٹی آئی کی ہے، تو خان کی وزارت پاکستان کی موجودہ حکومت ہے۔ اگر دیکھا جائے خان منسٹری کی کرنٹ گورنمنٹ آف پاکستان کی ہے، گورنمنٹ ہے پاکستان کی موجودہ حکومت ہے تھی، یعنی کہ ابھی تو پرائم منسٹر بھی ریسنٹلی یعنی کہ ہٹا دیا گیا ہے، برطرف کیا گیا ہے۔ تو عمران خان نے قومی اسمبلی کے ذریعے، عمران خان نے کیا کیا کہ قومی اسمبلی کے ذریعے اور نیشنل اسمبلی کے ذریعے عمران خان نے پاکستان کی ایز اے پرائم منسٹر سکسیسفل الیکشنز میں کامیاب سکسیسفل الیکشن ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد تشکیل دیا تھا۔ تو کابینہ میں 25 فیڈرل منسٹرز اور 5 منسٹر آف اسٹیٹس، وزیر مملکت، اور 6 مشیرز یعنی ایڈوائزرز، 6 مشیر، جن میں سے بیشتر نے 20 اگست 2018 کو عہدہ سنبھالا۔ انہوں نے کیا کیا کہ کیبنٹ سا ایز اے ریفیوزل آن اپریل 2019 کو اس نے دیکھا، اپریل 2020 کو کیبنٹ نے کہا کہ این ادر ریفیوجیز۔ وائی پولیٹیکل ایولیوشن ریمینز سلو ان پاکستان میں جو سیاسی ارتقا ہے، پولیٹیکل ایولیوشنز ہے،
وہ کیوں سست ہے، کیوں سلو ہے، سست کیوں رہا آخر کار پاکستان میں؟ تو فرسٹ از دا ایریاز پاکستان انہیریٹیڈ اٹ از انسیپشنس، پنجاب، کے پی کے، سندھ اینڈ بلوچستان. یہ جو پریونس ہیں پاکستان کے قیام کے وقت وراثت میں ملنے والے علاقے پنجاب، کے پی کے، سندھ، بلوچستان، بنگال اور فاٹا ہو گئے. یہ پاکستان جب آزاد ہوا تھا اسی ٹائم ہی ان کے انہیریٹینس اور وراثت میں ملے تھے. یا تو قبائلی کنٹرول میں یہ تھے، یا تو ٹرائبلس کنٹرولز میں یہ پریونسز تھے، یا تو فوجی اور سیول بیوروکریسی کی بھرتی کے لیے، یعنی کہ ملٹری اور سیولس بیوروکریسی کی بھرتی کے لیے ان کو نیو جابس دینے کے لیے ملے تھے، یا علاقوں میں بھرتی کے لیے بنیاد تھے. تو دونوں صورتوں میں ان علاقوں میں سیاسی ترقی، ان میں پولیٹیکل ڈیولپمنٹس لانا بہت ہی ٹف تھا ان علاقوں میں. تو سیکنڈ آتا ہے پاکستان انہیریٹنٹ فیوڈلزم. پاکستان کو ابتدا سے ہی وراثت میں ملی جاگیرداری بھی. پاکستان میں جمہوریت کی جو راہ ہے، گورنمنٹ کی جو راہ ہے، اس میں رکاوٹ رہی ہے. جاگیرداری جو ہے، فیوڈلزم سے جماعت کے خلاف ورزی تھی. اگرچہ دیکھا جائے کہ ایوب خان جو ہے اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہے، اس نے زمینی اصلاحات کو نافذ کرنے کی کوشش کی. کس کو؟ ٹرائی ٹو امپلائمنٹ لینڈس ریفارمس، لینڈس میں ریفارمس لانے کی بہت زیادہ ان لوگوں نے ٹرائی کی اور کوشش کی. تو لیکن کچھ بھی ٹھوس حاصل وہ لوگ نہ کر سکے. آغاز میں جو سیاسی جماعتیں تھیں، پولیٹیکل پارٹی ہیز ٹو ڈیپینڈ آن سیمنل بیوروکریسی، آغاز میں ہی جو پولیٹیکل پارٹیز تھی، شروعات میں ہی سیاسی جماعت کو ملک کے انتظامیہ کے لیے سیولس بیوروکریسی اور بھارتی جارجیت، جو کہ انڈیا کی، آپ کہہ سکتے ہو کہ انڈیا کی جو جارجیت پارٹیز ہیں، انڈیا کی جو ایگریگیشنز ہیں، بھارتی جارجیت کے مقابلے کرنے کے لیے جو ملٹری بیوروکریسی ہے اس پر ہو گیا. جو پاکستان میں پولیٹیکلس ترقی کی راہ میں رکاوٹ، ہمیشہ سے پولیٹیکلس پارٹیز کی راہ میں وہ رکاوٹ رہا ہے. تو انہیں آئینی جو کرائسس تھا پاکستان میں سیاسی ترقی کی راہ میں رکاوٹ رہا. مثال کے طور پر اگر آپ کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہیز آلسو بین ہارڈلس ان دا وے آف پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ان پاکستان میں وہ کرائسس رہا، رکاوٹ رہا. فار ایگزامپل کے طور پر پاکستان میں کانسٹیٹیوشنز آف 1956 میں فرسٹ ٹائم لگا، پھر ایبروگیٹ یعنی کہ اس کو ریجیکٹ کیا گیا، منسوخ کیا گیا، ریووکنگس کر دیا گیا، ریووک کیا گیا 1958 میں. 1962 میں سیکنڈ کانسٹیٹیوشن لگایا، 1969 میں اس سے بھی ریووک کیا گیا، 1973 میں آئین لگایا گیا، 1977 میں اس کو ریووک کر دیا گیا. تو اسی طرح سے ہی لیک آف کمیٹڈ پر عزم ویشنری دور اندیش اور جو ٹریو ڈیموکریٹکس لیڈرشپس ہے، یعنی کہ حقیقی جمہوری قیادت کا کرائسس بھی پاکستان میں سیاسی ترقی کی راہ میں ڈیولپمنٹس کے لیے، پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کے لیے بہت زیادہ رکاوٹ ہے. بہت زیادہ مذکریات، یعنی ٹو مچ سینٹرلائزڈ اور ڈیولپڈ اسٹیٹ اسٹرکچرز، بہت زیادہ مرکزیت، زیادہ ترقی یافتہ ریاستی ڈھانچہ بھی جو اسٹرکچرل ڈھانچہ آپ کہہ سکتے ہو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کے لیے، سیاسی ترقی کی راہ میں ایک بڑا پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ان پاکستان کے لیے دھچکا ہے. نیکسٹ پوائنٹ، کلیش ٹیوجلس، کلیش ہو گیا اداروں، کلیش ہو گیا اینڈ لیک کوآرڈینیشن بٹوین دا انسٹیٹیوشنز، ایگزیکٹو ہو گیا، جوڈیشری ہو گیا اینڈ پارلیمنٹس ہو گیا. ان کے درمیان جو بھی آپ کہہ سکتے ہو تصدم ہوتا رہتا ہے، کلیش ہوتا رہتا ہے ان کے درمیان.
یعنی کہ رسا کشی ہم مانگی کا کرائسس ان کے درمیان ہوتا رہتا ہے، جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ان پاکستان کے لیے بہت ہی زیادہ رکاوٹ کا حامل ہے۔ اسی طرح سے ایلیٹریسس، لیک آف ایجوکیشنس کی کمی ہو جانا اینڈ اویئرنیس، اور کسی چیز سے آگاہ ہونا یعنی شعور کی کمی ہو جانا، اور غربت اینڈ پوورٹی کا ووٹ میں لیک ہو جانا، کمی دینا، یہ بھی ایک پاکستان کے لیے ویلیو آف ووٹ کی ویلیو کو غریب نہیں سمجھنا۔ ایجوکیشن نہیں ہوگی، اویئرنیس نہیں ہوگی، پوورٹی ہوگی تو ووٹ کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے یہ بھی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ آف پاکستان کے لیے بہت ہی رکاوٹ میں حامل ہے۔ لیک آف اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی، احتساب اور شفافیت کا فقدان، جو کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ کرپشن اور انتخابی یا الیکشنز ریگنگس ہیں، دھندلی ہے، جو ان کے درمیان دھندلی ہے کا باعث بنا، اور پاکستان کی سیاسی ترقی کی راہ میں یہ بھی پاکستان کی کو ڈیولپمنٹ اور پروگریس وے چلنے سے بھی روکتی ہے۔ اسی طرح سے نان ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیز، جو کہ غیر جمہوری سیاسی جماعتیں بھی پاکستان میں سیاسی ترقی کی راہ میں اور وے آف پولیٹیکلس ڈیولپمنٹ پاکستان کی رکاوٹ میں رہی ہیں، یعنی ان کو آگے بڑھنے کے لیے۔ پرسنل اینڈ وزٹڈ انٹرسٹ آف دا پولیٹیشنز، سیاستدانوں کے ذاتی اور ذاتی ایڈوانٹیج بھی پاکستان میں سیاسی کی ترقی میں رہے ہیں۔ سیاستدانوں کے جو ذاتی کام ہیں اور ان کے ذاتی ایز اے پرسنل کے طور پر ان کے ایڈوانٹیج ہیں وہ بھی بنے ہیں۔ تو معاشی پسماندگی، جو اکنامکس بیک ورڈنیس ہے، پیچھے جانا، پسماندگی، سیاسی عدم استحکام، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو گئی، سماجی سوشل جو ڈٹرائشنس ہے، سماجی تو بگاڑ، اور مارشل لا بھی پاکستان میں اسپیشلی مارشل لا جو لگتا ہے فوجیوں کا اختیار، یہ بھی پولیٹیکل وے کو پروگریسو وے پر چلنے کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے بہت زیادہ رکاوٹ کا حامی ہوتا ہے۔ وے فارورڈ، ابھی ہم کیا ریڈ کرنے والے ہیں، ایسے پوائنٹ پڑھیں گے جو کہ پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کو پروگریسو وے پر چلنے کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہیں۔ فرسٹ پوائنٹ ہے کہ جاگیرداری جو فیوڈلزمس کا سسٹمز ہے اس سے جلد از جلد چھٹکارا پانے کے لیے اقتدامات کیے جائیں، یعنی امیری نوابی میری سسٹم کو ختم کیا جائے، جاگیرداری یعنی کہ پرسنل وہ ذاتی ایڈوانٹیج کو ختم کیا جائے، پھر پاکستان ایک پروگریسو وے پر چل سکتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ سیولس اور ملٹری بیوروکریسی جو ہے اس کو اپنی حدود، اپنی باؤنڈریز میں رہ کر کام کرنا چاہیے، ورک کرنا چاہیے۔ جب وہ اپنے ہی انڈر کام کریں گے، اپنے ہی لمیٹڈ کام کریں گے تو پھر وہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے، اور اپنے حدود سے تجاویز یا کراس اپنی لمٹس کو کبھی بھی نہ کریں، پھر بھی یہ بھی پاکستان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس کو پروگریسو لا۔ 3 کیا ہے، آئین کو حقیقی روح کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہوئے مضبوط بنایا جائے۔ ابھی پاکستان کے آئین کو اگر اسٹرانگ بنایا جائے تو پاکستان ایک پروگریسو وے پر چل سکتا ہے۔ جیسا کہ 1962 پاکستان کے جو بھی قانون ہیں بنائے گئے ہیں، جو بھی آئینس بنائے گئے ہیں، پھر اسے ریووک کیا گیا ہے، ریجیکٹ کیا، منسوخ کیا گیا ہے۔ 1956 بنایا گیا، 1962 پھر اسے ریجیکٹ کیا گیا، 1962، 1949، ایسے ہی چلتا آیا ہے شروع سے ہی سسٹم۔ اگر ہم مضبوط بنائیں گے کانسٹیٹیوشنز کو تو پھر بھی ہم پاکستان ایک پروگریسو وے پر چل سکتا ہے۔ 4 ہے پاکستان کو ایک پرعزم، ایک ہمت کے ساتھ در اندیشی اور حقیقی جمہوری قیادت کی ضرورت ہے کہ وہ حقیقی اور ٹریو اس میں ڈیموکریٹکس لیڈرشپس کی ضرورت ہے۔ اگر وہ چلے گی، یعنی پرسنل ایڈوانٹیج کو چھوڑ کر ملک کے لیے کام کرنا، پھر بھی ایک پروگریسو اور ڈیولپمنٹس بن سکتی ہے پاکستان میں۔ تو 5 آتا ہے، بہت زیادہ مرکزات پریشان کن ہیں، بلدیاتی انتخابات کروا کر، یعنی کہ وقتاً
رفیت کی پالیسی پر عمل کیا جائے، یعنی بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں، پھر بھی ایک پروگریسو وے پر پاکستان چل سکتا ہے۔ 6 ہے اداروں انسٹیٹیوشن جیسے کہ ایگزیکٹو ہو گیا، جوڈیشری ہو گیا اور پارلیمنٹ کے درمیان یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ رساکشی ان کی ہوتی ہے، کریشز ان کے درمیان جو بھی پیدا ہو جاتی ہیں غلط فہمیاں اور ان کی حوصلہ، اگر ان کے درمیان ہم آہنگی ہو جاتی ہے، غلط فہمی، یا اگر وہ صحیح فیصلہ کرتے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، پھر بھی پاکستان ایز اے پروگریسو لا پر چل سکتا ہے، پروگریسو وے پر۔ اسی طرح سے ہی 7 ہے ناخواندگی اور غربت، پاورٹی کو نجات کے لیے، یعنی کہ جتنا ہو سکے کہ غربت کو کم کیا جائے۔ جب غربت کو کم کیا جائے گا تو ایک پروگریسو وے پر پاکستان چل سکتا ہے۔ 8 آتا ہے کہ کرپشن جو بدعنوانی ہے اور جو الیکشن دھندلی سے نجات کے لیے ایسے اقتدام یقینی طور پر بنائے جائیں کہ الیکشن میں بھی کوئی دھندلی نہ ہو اور کرپشنز میں بھی نہ ہو، پھر پاکستان ایک ڈیولپمنٹ کنٹری کے حساب سے چل سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہی 9 ہے کہ جو پولیٹیکلس پارٹیز ہیں اور جمہوری ہونے کے لیے انٹرا پارٹی الیکشنز کرائے جائیں، ان پولیٹیکلس پارٹیز کے درمیان سے الیکشنز کرائے جائیں، انٹرا پارٹی الیکشن کرائے جائیں، پھر بھی پاکستان ایک پروگریسو وے پر چل سکتا ہے۔ 10 ہے کہ جو معاشی پسماندگی ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، یعنی کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، سماجی سوشل جو بگاڑ ہے اور معاشرہ کے پرابلمز پر قابو پانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ تو گائز یہ ایسے اسٹیپس تھے جس کو اگر ہم اٹھائیں تو پھر پاکستان ایک پروگریسو وے پر چل سکتا ہے۔ تو گائز امید ہے آج کا لیکچر میرا آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہوگا، تو اگر پسند آ گیا ہے تو ہماری چینل کو لائک کریں، ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں اینڈ کامنٹ، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو گائز تھینکس فار واچنگ مائی چینل۔ اللہ حافظ۔